बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे उस इवेंट की जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ हमारी मंथली प्रेडिक्शंस में, मंथली हॉरोस्कोप में, वीकली प्रेडिक्शंस में, वीकली हॉरोस्कोप में, इवन ईयरली प्रेडिक्शंस में, ईयरली हॉरोस्कोप में। जब हमने ये बात की कि ये 2020 डेवल नंबर ईयर है, जब हमने ये बात की कि पिछले साल में 5 ग्रहण थे, इस साल में 6 ग्रहण होंगे और इस साल के ग्रहण जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। हमने पहले ग्रहणों की वीडियोस अपलोड की, आपने उसको देखा, आपकी अप्रिसिएशन भी मिलती नहीं। अब साल का आखिरी ग्रहण लगने जा रहा है और जिस तरह आप समझ लें कि आग बुझने से पहले एक जो है वो एक दफ़ा भड़कती ज़रूर है, चीज़ें उभरती ज़रूर है। इस ग्रहण के असरात में चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होती हुई नज़र आ रही हैं, खा वो जंग की खसूसियात, खा वो इकोनॉमिक सिचुएशंस हो, खा वो जो है वो कौमों की आपस में लड़ाइयाँ हों, खा वो मुल्कों में इंस्टेबिलिटीज़ हों, ये सारी चीज़ें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। नेगेटिव ताकतें बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं। अगले साल की प्रेडिक्शन 2021 की प्रेडिक्शन वो करीब हमारे इस चैनल से अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी और हमने उसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है, तो उसमें भी हम आपको जिक्र कर देंगे कि ये जो 2020 का आखिरी ग्रहण 14 दिसंबर को जो लग रहा है, इसके असरात आने वाले साल तक क्या होंगे और उसके ऊपर चीज़ें होंगी। दूसरी बात, हम अक्सर आपको ये बताते हैं कि जो साल का आखिरी महीना होता है उसमें हैसल्स बढ़ जाती हैं, चीज़ें जो है वो करीब करीब हो रही होती हैं, चीज़ों में जो है वो हैसल का एलिमेंट ज़्यादा आ जाता है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इस ग्रहण में एक खासियत ये है कि ये ग्रहण जिन मुल्कों में नजर आएगा वहां भी इक्वली असरअंदाज होगा और जिन इलाकों में नजर नहीं आएगा वहां भी ये इक्वली असरअंदाज होगा। ये एक खास बात है। ये जो ग्रहण लग रहा है, ये जो सूरज ग्रहण लग रहा है, ये मुकम्मल सूरज ग्रहण और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो असरात होंगे। गो के अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में तो ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। हम बात कर लेते हैं कि ये कब शुरू होगा, GMT के मुताबिक क्या टाइम होगा, कब मुकम्मल होगा, ये सारा कुछ हम बात कर लेते हैं। लेकिन पहले ज़रा इसके असरात के ऊपर बात कर लें। इसके असरात इस बार बहुत शदीद हैं। जंग के ख़तरात को ये बहुत ज़्यादा हवा देता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर के ऊपर वो लोग के जिनके फैमिली अफेयर्स हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें इनको जो है वो नुकसान देता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली जो है वो इश्यूज बन रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ रही है। ओवरऑल 12 के 12 स्टार्स में इस ग्रहण की वजह से चीज़ें उलझेंगी। मोहब्बत के मामला शदीद तरीन उलझाव का शिकार हो सकते हैं। लव मैरिजेस जिन लोगों की हैं, जिन लव मैरिजेस हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे जिनकी लव मैरिजेस को 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, उन लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, क्योंकि ये ग्रहण बेसिकली होता क्या। हमें बार बार ये कहा जाता है कि जी आप ग्रहण की बात करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, ये ग्रहण तो अल्लाह की निशानी है। हम बार बार यही बताते हैं कि बेशक ये ग्रहण अल्लाह की निशानी है। ये किसी के दुनिया से जाने से या किसी के दुनिया में आने से नहीं लगते, ये अल्लाह की मर्जी और मंशा से लगते हैं, क्योंकि अल्लाह ही इस पूरी कायनात का खालिक है और वही इस कायनात का चलाने वाला है और वो वाहिद कारसाज है। अल्लाह की मर्जी से जब एनर्जी पैटर्न्स, मैं बार बार एनर्जी पैटर्न्स की बात करता हूँ, मेरी हर वीडियो में आपने ये एक क्लीशे की तरह सुना होगा कि जी एनर्जी पैटर्न्स, ये एनर्जी पैटर्न्स क्या होते हैं। ये ग्रेविटेशंस, ये सूरज चांद सितारों के असरात, ये खास पैटर्न की शक्ल में ज़मीन पे पड़ रहे होते हैं, जिससे ज़िंदगी एग्जिस्ट कर रही होती है। और जब उसमें कोई तातुल आता है तो ऐसे होता है जैसे कोई स्पार्क आ गया, उस स्पार्क की वजह से हीट भी पैदा होती है। हीट आपके जज्बात को बढ़ाती है, मतलब वो ऐसी गर्मी नहीं जिसको हम आग की गर्मी कहते हैं, वो आपके जज्बात के अंदर, गुस्से के अंदर चीज़ों को एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत पेश आती है, वो होती है। आपकी इमोशनल लैकिंग्स पैदा हो जाती हैं, आपका काम करने का दिल नहीं करता, आप अपने काम को, अपनी नौकरी को 100% टाइम नहीं दे सकते, प्रॉब्लम्स आती हैं किसी के होने या ना होने से। लेकिन एक बात जरूर है, अल्लाह ने कौमों पे आने वाले अजाबों को भी अपनी निशानी करार दी, अल्लाह ने कौमों पे आने वाली तबाही को भी अपनी निशानी करार दी है। तो याद रखिएगा, ये ग्रहण जो है ये मुश्किलें लेके आ रहा है। उससे पहले आपको तैयारी करनी है। ये वीडियो पहले से अपलोड करने का मकसद भी ये है कि तैयारी पहले से करनी होगी। नंबर 1, एक ही बात करता हूँ जी, मेरी वीडियोस
اس چینل کے شروع دن سے لے کے آج تک دیکھ لیں، ایک ہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے اندر اللہ کا احساس پیدا کر لیں، آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر لیں، اپنے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا کر لیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سمجھیں جیسے لوگوں کے بچوں کو سمجھتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کے اوپر کتنا کرم نوازی کرتا ہے۔ یہ گرہن شرہن آپ کے اوپر اثر اس وقت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا جب اللہ کی کرم نوازی کی امبریلا آپ کے اوپر تانی ہوگی، جب اللہ کی کرم نوازی ایک سائے کی طرح آپ کے سروں کے اوپر جو ہے وہ سایہ فگن ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو یہ اثرات بھگتنے پڑیں گے۔ اب میں جو لوگ تو اللہ کے بالکل سائے کے نیچے ہیں ان کے اوپر تو یہ بالکل کوئی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اب جو لوگ ویسے نہیں ہیں، جو اولیاء میں سے نہیں ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے اوپر اس کے اثرات بڑے شدید آنے کے چانسز ہیں۔ اس کے لیے پھر صدقہ دینا ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے لیے توڑ کیا ہے، لیکن اب ذرا پہلے بات کر لیں کہ یہ لگے گا کس دن؟ یہ لگے گا 14 دسمبر 2020 کو جی ایم ٹی کے مطابق، یا یو ایم ٹی جی ایم ٹی کے مطابق جو ہے یہ لگے گا 1:33 پی ایم یو ایم ٹی جی ایم ٹی کے مطابق، یعنی 1:33 13:33 کے اوپر یہ لگے گا۔ مکمل ہوگا یہ 4:30 یا 4:13 پہ، اور 16:13 جو ہے وہ 24 آورز ٹائم میں یہ مکمل ہوگا۔ ختم ہوگا یہ 6:43 پہ، 18:43 اس کا مطلب جو ہے 24 فارمیٹ کے مطابق ٹائم۔ اب اگر میں پاکستان کے ٹائم کی بات کروں تو یو ایم ٹی جی ایم ٹی میں +5 یعنی 5 گھنٹے پلس کر لیں تو وہ ہوگا۔ اب اگر ہم اس میں یو ایم ٹی میں یہ 5 گھنٹے پلس کرتے ہیں تو پھر یہ شروع ہوگا جو ہے وہ 6:33 کے اوپر پاکستان میں شروع ہوگا، یعنی 18:33 کے اوپر۔ اس وقت تو ویسے ہی سورج غروب ہو گیا ہوگا، پاکستان میں یہ گرہن نظر آنے کے چانسز نہیں ہیں۔ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس ملک میں سب سے پہلے شروع ہوگا اور کہاں سے آئے گا، لیکن پہلے یہ بتا دوں آپ کو۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9:13 پہ یہ سورج گرہن جو ہے مکمل ہوگا، اور رات 11:52 کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا، یعنی 18:33 پہ یہ شروع ہوگا، 21:13 کے اوپر جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور 23:53 کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 5 گھنٹے سے زیادہ کا گرہن ہے۔ اتنی انرجی، اتنی نیگیٹو انرجی پروڈیوس کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے، اوپر سے سال ڈیول نمبر ایئر نقصان دے سکتا ہے۔ اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو اللہ کی قربت کا احساس دلانے کی، اور اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے، پھر یہ کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں نہیں ہیں پھر اپنا جو ہے وہ انتظام کر لیں، پھر یہ نقصان دے گا، یہ دنیا میں جنگوں کو ہوا دے گا، یہ دنیا میں ریلیشن شپس خراب کرے گا، آپ کی فیملی کے افیئر، یعنی چھوٹے سے چھوٹے ریلیشن سے لے کے بڑی بڑی باؤنڈنگ تک، بڑے بڑے انٹرنیشنل جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے۔ جو میں نے ذکر کیا تھا سال کی ویڈیو میں، یعنی ایئرلی پریڈکشن کی سال کی ویڈیو میں، کہ بہت ساری باؤنڈریز بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو وہ باؤنڈریز بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس گرہن کے بعد بہت تیزی سے کام شروع ہوگا۔ 2021 کی پریڈکشن میں اس کا ذکر کریں گے کہ یہ گرہن کتنا اہم 2021 کے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بات کر لیں یہ سب سے پہلے کہاں شروع ہوگا، تو یہ چلی میں سب سے پہلے دکھائی دے گا۔ چلی سے یہ شروع ہوگا، ارجنٹائن، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، یورپ، اس طرف یہ دکھائی دے گا۔ پاکستان اور اس کے قریبی ممالک میں یہ جو ہے پارشلی دکھائی دے گا، یہ بالکل دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے اثرات کا میں نے ذکر کر دیا۔ اب ذرا بات کر لیں اس کے صدقات۔ صدقات 12 سٹارز کے علیحدہ علیحدہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن فی الحال جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کسوف۔ کبھی یہ سمجھیے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ جتنی دیر گرہن رہے اتنی دیر اللہ کی عبادت میں مشغول رہو؟ کوئی خاص بات تھی تو رسالت مآب نے کہا تاکہ تم اپنی اللہ کی پناہ میں۔ نماز کسوف ایک بہت لمبی نماز ہے، نماز آیات ایک بہت لمبی نماز ہے۔ اس میں قیام کا وقفہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا گرہن کا وقفہ ہوتا ہے۔ بہت لمبی نماز ہے۔ کیوں کہا؟ اگر اس کے اثرات نہیں ہیں کیوں کہا کہ اگر اس کے جو ہے اس کو ایسے ہی لیٹ اٹ گو کرنا ہے؟ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حاملہ خواتین
کا جو ذکر کرتے ہیں کہ یہ کریں یا چھری کانٹے کی طرف نہ جائیں، تو اس میں بھی انرجی پیٹرنز کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ، میں بار بار ہر گرہن کی ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں، بچے کا اپنا اورا، جو اورا اس کے گرد اللہ تعالیٰ نے ایک میگنیٹک فیلڈ بنائی ہوتی ہے جو اس کو برے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ کام نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ماں کا اورا ہی اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب یہ کنیکشن ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تو دو جو ہے وہ باڈیز کو ایک اورا پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی جو ہے وہ طاقت کمزور ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی عورت جو ہے وہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتی ہے تو بچے کے اوپر اس کے بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ ویک کڑی ہوتی ہے نا، زنجیر وہاں سے ٹوٹتی ہے جہاں پہ کمزور کڑی ہوتی ہے، بچہ اس وقت کمزور کڑی ہوتا ہے، اس لیے ماں سے زیادہ اثرات بچے پہ آتے ہیں، اس لیے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پریگننٹ وومن جو ہے وہ احتیاط کر لیں۔ وہ بعض اوقات اس کے اثرات جو ہیں وہ جیسے لوہے میں اٹریکٹ کرتے ہیں، لوہے میں وہ انرجیز اٹریکٹ کرتی ہیں، لکڑی میں نہیں کرتی، تو لوہے میں جب وہ اٹریکٹ کرتی ہیں تو لوہے کے چھری کانٹے اس قسم کی چیزوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ انرجی جو ہے وہ اس میں، جیسے آسمان کی بجلی جو ہے وہ اونچی چیزوں کے اوپر گرتی ہے، اور جیسے ارتھنگ کی جاتی ہے تو اوپر ایک اینٹینا لگایا جاتا ہے جس کے اوپر وہ گر کے زمین کے اندر چلی جاتی ہے، وہ انرجی جو ہے وہ اس کو کیٹر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری ایک سائنٹیفک ہے، خیر اس وقت وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ بہرحال صدقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، صدقہ بے انتہا ضروری ہے، اور یہ گرہن وہ ہے کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے، عموماً ہم کہتے ہیں کہ 15 دن پہلے اور 15 دن بعد میں، اور ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو کی تھی کہ 3 گرہن مل کے اس کے اثرات 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد تک رہے تھے۔ اب جو گرہن ہے اس کے اثرات 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد تک رہیں گے۔ یہ 2 مہینے بڑے اہم ہیں۔ یہ 14 دسمبر کو گرہن ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ 15 نومبر سے شروع ہو جائیں گے اور یہ 31 دسمبر تک رہیں گے۔ بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ ایریز کی بات کر لیں تو ایریز کا صدقہ بنے گا سرخ گوشت کا، گوشت کی کوئی بھی کوانٹٹی اس کا صدقہ دے دیجیے گا۔ ٹورس کی بات کر لیں تو ٹورس کا صدقہ اس گرہن کے حوالے سے بنے گا دودھ کا۔ اگر ہم جیمنائی کی بات کر لیں تو جیمنائی کا صدقہ جو ہے وہ اس گرہن کے حوالے سے بنے گا زرد رنگ کی کسی کھانے والی چیز کا، کوئی بھی زرد رنگ کی کوئی دال دے دیں، چنے کی دال دے دیں، یا کوئی بھی میٹھی چیز نہیں دینی، نمکین چیز دے دیں، یا کوئی ایسا کوئی دے دیں، یا پھر زرد کپڑے کا صدقہ دے دیں۔ اگر ہم جو ہے وہ کینسر کی بات، جیمنائی کا ہم نے بتا دیا کہ جیمنائی کا وہ ہوگا، جیمنائی کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ زرد رنگ کا کپڑا یا زرد رنگ کی کوئی کھانے والی نمکین چیز، میٹھی نہیں۔ اور کینسر کا بتا دیں تو کینسر کے لیے سفید رنگ کی جو ہے وہ کھانے والی چیز، دودھ دے دیں، دہی دے دیں، چاول دے دیں، میٹھی نہ ہو۔ گرہن کا صدقہ میٹھی چیز سے نہیں ہوتا، یہ انرجیز جو ہے اس کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، تو جو ذائقے ہیں اس کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ میٹھی چیز کا صدقہ جو ہے وہ نہیں دینا گرہن کے حوالے سے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر ہم بات کر لیں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کینسر کا میں نے بتا دیا، کینسر کے بعد آپ کا جو بنے گا لیو کے لیے جو بنے گا وہ بنے گا گندم، آٹا یا روٹی کا صدقہ۔ اس کے علاوہ ورگو کی بات کر لیں تو ورگو کے لیے جو ہے وہ صدقہ بنے گا سبز رنگ کی کھانے والی چیز، ہری سبزی وغیرہ کو کسی کو لے دیں، یا ہرے رنگ کا کپڑا لے دیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں جو ہے وہ لیبرا کی، تو لیبرا کے لیے جو صدقہ بنے گا وہ بھی بنے گا جو ہے وہ دودھ کا یا انڈے، ایک سے زیادہ انڈے، ایک سے زیادہ، ایک انڈا نہیں، ایک سے زیادہ جتنے آپ دے سکتے ہو اتنے انڈے کسی کو لے دیں، کسی کی بھوک مٹا دیں، ضائع مت کیجیے گا، اللہ کو رزق کا ضائع کرنا بالکل ناپسند ہے۔ اگر ہم بات کر لیں جو ہے وہ اس کی اسکارپیو کی، تو اسکارپیو کے لیے جو صدقہ بنے گا وہ بھی گوشت کا بنے گا یا گندم، آٹا یا روٹی کا صدقہ بنے گا۔ اگر ہم بات کر لیں سیجیٹیریس کے لیے، تو سیجیٹیریس کے لیے جو صدقہ بنے گا یا تو وہ زرد رنگ کے کپڑے کا صدقہ بنے گا، یا پھر وہ زرد رنگ کی کسی کھانے والی چیز کا، دال چنے کی لے دیں، یا کوئی بھی ایسی چیز میٹھی نہ ہو، میں بار بار ایک ہی بات کروں، اس کا صدقہ دے دیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لیں کیپریکارن کی، تو کیپریکارن کے لیے کالے چنے کا صدقہ، کالے چنے کچے پکا کے کسی طرح بھی کالے چنے کا صدقہ وہ لازمی دے دیجیے گا، اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔
اور اگر ہم بات کر لیں ایکویریس کے لیے تو ایکویریس کے لیے مکئی کا کون، مکئی کسی بھی طرح کسی بھی حالت میں بھونی ہوئی کچی پکی کسی طرح بھی مکئی کا صدقہ کسی کو مکئی لے دیں، کسی بچے کو لے دیں، وہ جو سٹا ہوتا ہے وہ لے دیں، بے شک زیادہ لے دیں، مکئی کا آٹا کسی کو لے دیں، وہ مکئی کا صدقہ لازمی دے دیجیے گا ایکویریس کے لیے۔ اور پائسس کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے بھی بنے گا دودھ یا پھر سبز رنگ کا کپڑا، یہ ضرور لے دیجیے گا کیونکہ یہی اس کا حل ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے۔ اس وقت میں نے عرض کیا تھا جیسے ہم نے بات کی تھی کہ 2 طاقتیں اس سال کی انرجی سے محفوظ رہیں گی، ایک وہ جو اللہ کے قرب میں جو اولیاء ہے، جو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے اولیاء اللہ کو کوئی نہ دکھ ہے نہ تکلیف ہے، ایک تو وہ محفوظ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو بالکل شیطانی طاقتوں کے زیر اثر، وہ بھی امیونٹی میں، یہ دونوں طاقتیں اس وقت محفوظ ہیں۔ اور باقی جو عام لوگ ہیں ہمارے آپ جیسے، میں تو بہت زیادہ عام آدمی ہوں جی، میں تو اللہ سے بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے، میں بڑا گناہ گار سا عام سا آدمی ہوں۔ آپ لوگ یقیناً میرے سے بہت اچھے لوگ ہیں، سارے کے سارے میرے سے بہت اچھے لوگ ہیں، تو اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرے۔ ہم جیسے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں صدقات بھی دینے، ہمیں اپنا احسار بھی کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا کوئی ذائچہ کسی بھی شخص سے بنایا جا سکتا ہے بنوائیں، اس کے مطابق جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ ضرور کر لیں۔ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرے گا، آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ان تمام نیگیٹو اثرات سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ایک بات دوبارہ کر لوں تو بہتر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پہ درود پاک کے نذرانے پڑھنے بھیجنے مت بھولیے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذات مطہر پہ جتنی محبت سے، جتنے پیار سے، جتنے خلوص سے، جتنے خشوع و خضوع سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں، اور اللہ سے کرم نوازی جو ہے وہ اس کا حصول کرتے رہیں۔ اللہ آپ کے اوپر کامیابی کے دروازے کھول دے گا، آپ کے اوپر کرم نوازی کرے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔